तमाम तारीफ़ें मालिक कायनात की, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, वो ही हम सब का पालने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान एच.एम. फैयाज़। अब प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होता है और वज़ीराबाद के करीब जाकर एक हादसे का शिकार हो जाता है। लॉन्ग मार्च क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? कितने दिनों तक ये मंजिल पर पहुंचेगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च में ताख़ीर क्यों है? इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे प्रोग्राम हम ख्याल में मैंने दावत दी है बराबरी पार्टी पाकिस्तान की वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर शहनाज खान साहिबा। उनसे जानेंगे, उनसे गुफ्तगू होगी और मैं उनको अपने प्रोग्राम ख्याल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा किस्म की जा रही है, लॉन्ग मार्च का ज़माना है। तो मेरा सबसे पहले सवाल तो यही है कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है जो इस वक्त मौजूदा जो लॉन्ग मार्च है। पहले उन्होंने कप्तान साहब ने, खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन्होंने ऐलान किया था मंगल वाले दिन जो है लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। तो आप क्या समझती हैं कि आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये तख़ीर की क्या वजह है? देखिए, इमरान खान साहब अगर हम लॉन्ग मार्च को देखें ना, तो वो तो वैसे भी जी मेरा ख्याल है कि हिचकियाँ लेके चल रहा था। मतलब जी लॉन्ग मार्च ऐसा होता है ना कि आप एक जगह से शुरू करते हैं, फिर लोग आपके काफ़िले में शामिल होते जाते हैं, जी लोग ज़्यादा होते जाते हैं और फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इनका तो जी थोड़ा सा इनकी आई डोंट नो कि स्ट्रेटजी डिफरेंट थी या इनका मुख्तलिफ था। मतलब जब ये लाहौर से चले हैं तो इनके साथ चंद हज़ार लोग थे मेरा ख्याल है। फिर इन्होंने अपनी जी स्ट्रेटजी चेंज की, मतलब जहाँ पे ये ठहरते थे किसी बड़े शहर के जी जी पास, वहाँ पे ये एक जलसे का माहौल बना देते थे और जी जी उसी शहर के लोग आ जाते थे, शामिल होते थे और जलसा इनका जलसे तो इनका कामयाब होते हैं, हमें पता है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये कि वहाँ पे म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना जलसे कामयाब होने का। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि लोग इनके पास जी इनकी बातें सुनने आते हैं या इनके नज़रिए को। तो इन्होंने ये स्ट्रेटजी की कि तो उससे ये तासुर ये मिला कि शायद लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जब से ये गोली लगने का वाक़या हुआ है और फिर खान साहब मतलब हॉस्पिटल गए, वो उस पे मैं नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि उसके मुझे हक़ाइक़ का भी नहीं पता और उस पे भी बहुत सारी अनलेस कि आप उसके किसी पहलू पे सवाल करना चाहते हैं। जी लेकिन बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक लॉन्ग मार्च का, फिर इन्होंने कहा कि हम मंगल से शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च और अब मेरा ख़्याल है उसको भी शायद डिले करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट जो है उनका क्या हुआ है। तो देखिए जी मेरा जो ये ताज़ा तरीन अपडेट था वो यही है कि जुमेरात तक का उन्होंने कुछ ऐलान कर दिया दोबारा। सही है। तो देखिए मेरा जो है कि इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च से क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलब वो क्या नतीजा है जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो इनका जब ये शुरू किया था इन्होंने लॉन्ग मार्च, तो उस वक्त भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि इनके शायद मेरे ख्याल में इनके शायद 3 जी मकासद थे। एक तो ये था कि इस हुकूमत को गिराना है, दूसरा ये था कि फ्रेश इलेक्शंस करवाने हैं और तीसरा ये था कि अपना पावर शो सड़क पे दिखाना है, मतलब अपनी दिखाना है कि मेरे पास कितने लोग हैं और कितनी स्ट्रेंथ है। तो देखिए हमें तो जी पता था कि ये हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे, ठीक है ना। अभी तक जी आज तक सवाए मेरा ख्याल है कि अयूब खान के ज़माने से जब उनकी हुकूमत को गिराया जी था, लेकिन वो अवामी पावर थी। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़माना था, उस वक्त नज़रियात थे, उस वक्त आइडियोलॉजिकल सियासत होती थी। तो उसके ज़रिए उनको और मतलब उनकी हुकूमत जो थी उसके बाद से तो ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा हमारा ये ख़्याल नहीं था कि ये कर सकेंगे बिल्कुल भी। दूसरा ये है कि ये फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कराना चाहते हैं। भाई फ्रेश इलेक्शन ये किस बेसिस पे कराना चाहते हैं? अगर ये कराना चाहते जी हैं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करें, उसी तरीके से करें। जी या तो ये नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आएँ, असेंबलियों में जाके बैठें, एज़ एन ऑपोजिशन अपना रोल अदा करें, जो इनका विद इन द जी कॉन्स्टिट्यूशन और जो पार्लियामेंट्री रोल है वो अदा करें और फिर ये पास कराएं अगर इनके पास इतनी पावर है। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि या तो फिर इनके पास दोनों असेंबलियां हैं, मतलब केपी की भी है, पंजाब की भी है, उसको तहलील करें और फिर
فورس کریں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ فریش الیکشن کا اعلان کرے، تو وہ تو یہ کرنا نہیں چاہ رہے بیکاز ہی از ناٹ شیور کہ وہ اتنے پاپولر ہیں کہ دوبارہ سے آ بھی جائیں گے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتی ہوں نا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی 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 میں آپ یہ کیا کہہ کہہ رہی رہی ہوں، ہیں؟ ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر فرض کیا فریش الیکشن ہو جاتے ہیں، فرض کیا ہم یہ گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد فریش الیکشنز ہوں گے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ فریش مطلب الیکشنز ہوئے ہوں اور وہاں پہ کسی نہ کسی نے دھاندلی کا نعرہ نہ لگایا ہو اور اس کے پیچھے انہوں نے مطلب شور شرابہ نہ کیا؟ عمران خان نے خود کیا تھا جب یہ 2013 کے الیکشن میں تھے، پھر 2018 میں باقی لوگوں نے کیا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ فریش ہوں گے، مطلب وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے اور اس کے جو ریزلٹس آئیں گے ان کو سب قبول کر کے بیٹھ جائیں گے، اور عمران خان اگر ہاریں گے یا جیتیں گے وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے اور امن سکون ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب اگر ہار گئے، جو کہ کافی چانسز ہیں ان کے ہارنے کے، مطلب ان کی پاپولیرٹی کو میرا خیال ہے کہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، تو وہ کیا اچھا آپ کے ڈاکٹر خیال صاحب، میں؟ میرا سوال ہے اسی ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے سوال ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ جی بڑی تاخیر سے درج ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ اس نوید نامی لڑکے کے نام پہ ہوئی ہے، اسی کے خلاف ہوئی ہے جو دفعات لگی ہیں، 302 ہے، 440 ہے، 324 ہے، اس کی تاخیر کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اب دیکھیے تاخیر کی تو اول تو یہ کہ پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں یہ آتا تھا، تو یہ تو پنجاب گورنمنٹ سے پوچھنا جی چاہیے کہ انہوں نے تاخیر کیوں کی اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس جی کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان 3 لوگوں کے نام، شہباز شریف کا، رانا ثناء اللہ کا اور جنرل عاصم منیر کا، تو اس پہ جی بھی تھوڑی سی لے دے ہوئی اس میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نام شامل کیے جائیں۔ اور ایک جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے جو جی پاکستان میں اعلانات ہو رہے ہیں اس میں تو یہ 3 نام لے رہے ہیں، آن دی ادر ہینڈ جی ابھی جو سی این این کا میں ان کا انٹرویو ہوا ہے اس میں انہوں نے جنرل ان کا منیر کا نام ہی نکال دیا، انہوں نے صرف اس میں وہاں پہ 2 نام لیے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جی کیا ان کے تضاد ہے ان کی باتوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سلمان احمد کی ابھی ویڈیو میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جی میں ان سے ملنے گیا تھا، مطلب عاصم منیر صاحب سے میں ملنے گیا تھا اور میری بہت اچھی گفتگو ہوئی اور فلاں فلاں فلاں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیک ڈور سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ہے۔ تو یہ ایک دوغلا پن ہے، مطلب یہ کچھ اوپر سے لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، اپنی تڑی دکھا رہے ہیں، بیک ڈور سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان کی کریڈیبلٹی کو بہت افیکٹ کرتی ہیں نا، مطلب آپ کیسے اس بندے کی بات پہ یقین کر لیں اور پھر ایف آئی آر کٹا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو گولی لگی ہے اس کا بھی ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ایگزیکٹ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ آتھینٹک ہے نہیں ہے۔ مطلب دیکھیے جہاں پہ جی یہ انجر ہوئے تھے، جہاں گولی لگی تھی، وہاں سے جی یہ 150 کلومیٹر دور جو ایک ہسپتال تھا جو ان کا اپنا ذاتی ہسپتال تھا وہاں پہ ان کو لے کے گیا گیا۔ اور اگر اب کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیکل ڈاکٹرز کی اگر ٹیم بیٹھے اور وہ ان کا ایگزامن کرے معائنہ تو پھر ہمیں بتائے کہ کیا ہے، تو ہمارے سامنے صحیح صورتحال ہو۔ ان کو ویسے جہاں لانگ گولی مارچ لگی کی جو ڈاکٹر صاحب لانگ مارچ کی جو ابتدا ہوئی ہے لاہور سے بڑے پرامن طریقے سے، اور جو میں نے دیکھا ہے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، کچھ ٹی وی دیکھ کر، کچھ ٹویٹر سے، کچھ اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جب لاہور سے یہ قافلہ چلا ہے، لانگ مارچ کی ابتدا ہوئی ہے، تو یہاں آخری پوائنٹ ان کا تھا آزادی چوک، اور میں وہاں پہ سارا دن ڈیوٹی دیتا رہا ہوں۔ آزادی چوک تک جو جتنی بھی بلڈنگز تھی، چھوٹی ہے بڑی ہے، وہاں پر 3 قسم کی سیکیورٹی کے اہلکار موجود تھے، اتنی سیکیورٹی تھی، اور یہاں سے بڑے پرامن طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھے ہیں۔ اس کے بعد شدرہ موڑ آ گیا، شدرہ موڑ سے بھی قافلہ بڑا پرامن رہا۔ ہمیں نہیں آج تک سمجھ آ سکی کہ یہ وزیر آباد کے پاس ہی کیوں، کیا کوئی ایسے مقاصد تو نہیں ہے کہ یہ گجرات سے آگے قافلہ نہ جا سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اب یہ تو قیاس آرائی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کے عزائم تھے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ
وہ گولی مطلب اس کی تو تحقیقات نہیں ہوئی نا کہ وہ گولی جو چلائی تھی اس بندے سے، وہ اس کے بھی بیانات پبلک میں آئے تھے، جی لیکن جی میں کیا سرائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے نہیں پتا ان کا کیا مقصد تھا کہ گجرات سے آگے جائے نہ جائے کیا ہو۔ جی جی بہرحال جتنا ہمیں پتہ ہے اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت ہی ڈاؤٹ فل ہو چکی ہے اب۔ ان کا جو دوغلا پن ہے، ان کے جو کبھی جی ایک بیان ہوتا ہے کبھی دوسرا، ان کی جو ایک طرف آئی ایس آئی یا فوج کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ بیانات دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کھڑے ہو کے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی مطلب یہ دس از ناٹ اے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ بیہیویئر، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ شپ بھی نہیں ہے، اور جمہوریت بھی ایسے نہیں چلتی۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ بھی اس طرح سے جی نہیں جی ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آخری جی دموں میں ہے ان کا، مجھے تو یہ لگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف ہے، تو جاتے جاتے میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ آپ کی جو برابری پارٹی پاکستان ہے، آپ اس کی پوزیشن آنے والے الیکشن میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ابھی اگر اناؤنس ہو جاتا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے اپنے وقت کے مطابق ہوں گے یا جلدی ہو جائیں گے، تو آپ کی جو پارٹی ہے اس کی پوزیشن کیا ہوئے؟ اچھا دیکھیے، برابری پارٹی پاکستان جو ہے نا، ابھی ہمیں بنے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں فاؤنڈنگ ممبر جی ہوں، اور جی یہ 2018 کے الیکشن سے تھوڑا سا پہلے ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں ابھی ہمیں بنے ہوئے صرف میرا خیال 3 یا 4 مہینے ہوئے تھے، مطلب کام کرتے ہوئے۔ تو جی جی اس الیکشن میں ہمارے 12 کینڈیڈیٹس تھے، ٹھیک ہے، ایک سندھ سے جی تھا، ایک جی بلوچستان سے تھا اور باقی پنجاب سے تھے۔ کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں تھا، ایز اے جواز صاحب کو جانتے تھے لیکن پولیٹیکل پارٹی جی کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، اب اس وقت 4 سال کے بعد ہمارے ممبر جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں، ہر تقریباً میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر 150 یا 160 ڈسٹرکٹس ہیں تو ان میں جی سے کم از کم 70% میں تو ہمارے ممبرز اور کوآرڈینیٹرز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جی ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہمیں مطلب ہمارے پیروکار جو ہیں، ہمارے نظریے کو سمجھتے ہیں، وہ عام لوگ ہیں، کیونکہ برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور اسی لیے بنائی ہے کہ یہ عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آئے اور یہ عام لوگوں کو الیکشن لڑوائے، ان طاقتور لوگوں کے سامنے عام لوگوں کو کھڑا کرے۔ تو اور جب آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ جو لوگ اس وقت بھی جی سائڈ لائن پہ بیٹھے ہیں وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر سوچنے لگتے ہیں کہ کہاں پہ کیا کرنا چاہیے، کس کو کدھر الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ امید ہے کہ جب کال آئے گی الیکشن کی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن 2023 میں اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے، تو اس وقت ہمیں پورا یقین ہے کہ لوگ ہمیں رسپونڈ کریں گے، عام لوگ جو ابھی تھوڑے سے کوائٹ بیٹھے ہیں یا پھر وہ عمران خان سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں۔ عمران خان ہمارے لیے بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے اس وقت، ٹائم ضائع کر رہے بہت ہیں شکریہ اس وقت ہمارا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جو آپ ہمیں ہمارے پروگرام کا حصہ ضرور بنیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ہماری مہمان محترمہ ڈاکٹر شہناز خان صاحبہ کی گفتگو سنی۔ ان کے مطابق بھی کہ ہر اپوزیشن کو آئینی طریقے کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جب تک ہم آئین کے مطابق نہیں چلیں گے، جمہوری انداز کے ساتھ نہیں چلیں گے، تب تک ہمارے وطن میں امن و استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اقبال کا پاکستان بنے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان قائد کا پاکستان بنے، جس کی بدولت ہم آج آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہی پاکستان ہمیں عنایت کرنے والے ہیں۔ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا۔ آج ہم اس پاکستان کی آزادی کو جو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ ہم کبھی بھی کسی بھی طور پر بیرونی طاقتیں ہوں یا سازشیں ہوں، ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے امن و استحکام کو وہ برباد کریں۔ ہم سب کا فرض ہے، ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو بچانا ہے، ہم سب نے اس پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ آج ہمیں انتشار کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے ایک پیج پر آنا ہوگا، مل بیٹھ کر ہمیں یہ پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، تب تک عوام
ہم پہ ہمارے سیاسی قائدین پر اعتماد نہیں کرے گی۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام آفات سے محفوظ فرمائے اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دے، امن و استحکام کا گہوارہ بنائے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان HM فیاض کو اجازت دیں۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اللہ